हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा जो आज का अफसाना है कलमा तखातिब, जिसकी राइटर हैं खनसाए कमर। चलिए चलते हैं अफसाने की तरफ। ज़ीस्त के समुंदर में ख्वाहिश जजीरा हैं और इस जजीरे में खौफ का अंधेरा है और इस अंधेरे में ख्वाब सा परिंदा सुबह का सितारा है, दिन का इस्तारा है। अली असगर अब्बास। ये अदीब और शायर हजरात मेरी तो समझ से हमेशा ही बालातर रहे हैं। खोए खोए और अफसाना गो हैं, जहाँ से गुजरते हैं मुकालमा बांध लेते हैं। और फ़लसफ़ा है कि ज़बान की नोक नोक पर ही धरा रहता है, जहाँ मौका मिला कह उठना। मेरी ही बचपन से एक ख्वाहिश थी। वैसे तो मेरी जितनी भी ख्वाहिशें थीं वो ज़िंदगी में मुकम्मल हुआ मिला कमा बाप। बस ये एक ख्वाहिश ही बाकी है जो उम्र ढलने के साथ दिन ब दिन ज़ोर पकड़ती जा रही है। वैसे भी कहने वाले कहते हैं ना कि एक ही ज़िंदगी है, उसे अच्छे से जी लो, कहीं कोई ख्वाहिश बाकी ना रह जाए, कहीं कोई ख्वाब अधूरा ना रह जाए। और जब इंसान की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें तकमील तक पहुँच चुकी हों तो छोटी ख्वाहिशें, छोटी सी ख्वाहिश के अधूरे रह जाने का दुख बड़ा होता है कि जहाँ बड़ी बड़ी ख्वाहिशें तकमील तक पहुँच गई, वहाँ क्या था कि अगर ये ख्वाहिश भी मुकम्मल हो जाती। जो बात या ख्वाहिश मुकम्मल ना हो पाए, दुख तो इसी का होता है ना। और फिर वो ख्वाहिश वक्त के साथ साथ मज़ीद बढ़ने लगती है। अब चूँकि मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ जहाँ मैंने दुनिया का एक हिस्सा घूम लिया है, बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा कर अपने घरों में सेटल कर दिया है, नौकरी से भी रिटायरमेंट हो गई है, अब बस लंदन में एक आरामदेह ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। शायद इसलिए कि अब जहन में खलबली सी मचने लगी है कि न जाने ज़िंदगी की कितनी सांसें बाकी हैं, तो फिर क्यों ना इस ख्वाहिश की तकमील की तकदू में लग जाऊं। मुझे याद है कि एक बार मैंने इस ख्वाहिश का जिक्र बेगम से किया, मगर वो मोहतरमा तो लोट पोट होकर हंसने लगी। मेरा तो इतना तमसखर उड़ाया कि मुझे अपनी ही ख्वाहिश पर शक होने लगा कि यहाँ तो मेरी ख्वाहिश ही ख्वाहिश ना किए जाने के काबिल है, यहाँ पे शायद बहुत बच्चागाना ख्वाहिश है। मगर देखें, ख्वाहिश तो ख्वाहिश होती है ना, फिर चाहे छोटी हो या बड़ी। ख्वाहिश का कोई साइज़ थोड़ी ना होता है, ना ही ख्वाहिशों की कोई उम्र या कैद होती है कि ये ख्वाहिशें हम इस उम्र में कर सकते हैं। इसके बाद इसके आगे एक फुल स्टॉप लग जाता है। ख्वाहिश तो कीमती होती हैं जो पूरी ना होने पर वक्त के साथ साथ मज़ीद परवार चढ़ने लगती हैं। ख्वाहिश जीने का हौसला देती है, अपनी तकमील के लिए एनर्जी फ्राहम करती है, कुर्बानी का हौसला देती है और इंसान को अपनी तकमील के लिए हर तरह का कदम उठाने पर मजबूर करती है। ये नहीं देखती कि इसमें बचपना कितना है, मासूमियत कितनी है या फिर ख़तरा कितना है। वो बड़ी छोटी पर ख़तर मासूम इस सब अल्फाज से मावरा होती है, क्योंकि इस लम्हे ख्वाहिश करने वाले को ये सब नज़र नहीं आता। इसकी निगाह तो सिर्फ अपनी मंजिल की जानिब होती है, और मंजिल भी क्या, फ़कत अपनी ख्वाहिश की तकमील। और आप जानते हैं कि मेरी वो कौन सी ख्वाहिश थी जो अधूरी रह गई? अगर आप तमसखर नहीं उड़ाएंगे तो बताए देता हूँ। मेरी उम्र के इस हिस्से में अब ज़िंदगी की सबसे बड़ी और अधूरी रह जाने वाली ख्वाहिश यही है कि काश मेरी किसी अदीब या शायर से यारी हो जाए तो ज़िंदगी को देखने का एक नया ज़ाविया मिल जाए। मरता है क्यों तू नाहक यारी बरादरी पर, दुनिया के सारे नाते हैं जीते जी तलक के। इतने अदीबों और शायरों को पढ़ रखा था कि इन पर एक अजब सा रश्क होता था। वो किसी अजनबी सियारे की प्यारी सी मखलूक लगने लगे थे, जैसे कोई और ही मखलूक हों। इनके एहसास में गंदे हुए जुमले पढ़कर ऐसा लगता था कि जैसे इंसानियत की वो जीती जागती मिसाल होंगे। मुआशरे के बदनुमा धब्बे देखने और इन पर से उठता हुआ पर्दा देखने के बाद लगता था कि इनकी आंखों में शायद दूरबीन फिक्स हो, जो फासले पर मौजूद चीज़ों और इंसानों का मुशाहिदा कर लेती हैं, और साथ ही साथ शायद वो स्कैनर का भी काम करती हों। कौन जाने। इनकी कहानियों और शायरों पर परोए जाने वाले मोहब्बत और रोमांस के टच को देखकर लगता है कि इनका ताल्लुक शायद परियों के देश से भी रहा हो। बाखुदा क्या नक्शा खींचते हैं हुस्न व जमाल का इंसान कुछ पल के लिए तो इस दुनिया से दूर खुद को इस फैंसी लाइफ में जाने से रोक ही नहीं पाता। न जाने कैसे वो हर शय में जज्बात डालकर गोया एक नई रूह फूंकना जानते हैं। कुछ गज़लें तो नोहा हुआ करती हैं जो अंदर तक दिल चीर देती हैं। चले आपको मुस्तफ़ा शहबाब का कलाम सुनाता हूँ जो मेरा बेहद पसंदीदा है। छू के गुज़रा मुझे ज़माना सा, पैरहन हो गया पुराना सा। एक पुराना सा रबत है इससे, एक ताल्लुक़ है गायबाना सा। एक कतरा सदफ़ में क्या उतरा, खुल गया एक कारखाना सा। दिल की टूटी फसील में अब भी एक दरवा है आरफाना सा। अब भी इसकी गली में मुड़ता है दिल से एक रास्ता पुराना सा। थी नज़र उस पे दुश्मनों जैसी, इश्क जिससे था वालहाना सा। खामोशी घर की डर ही है शेबाब, दूर एक शोर है सुहाना सा। चलते फिरते यूं ही मुख्तलिफ कलाम ज़हन में घूमते रहते। अब तो अजब अजब से ख़यालात सताने लगे हैं। मैं हर शय को देखते हुए यही सोचता है कि अगर मेरी जगह कोई लिखारी होता तो क्या सोचता। मैं
غیر ارادی طور پر ہر چھوٹی سی چھوٹی بات پر غور و فکر کرنے لگا تھا۔ میرا سوچنے کا دورانیہ بڑھ گیا تھا۔ اتنا تو میں نے پوری عمر نہیں سوچا ہوگا جتنا اب ہر چھوٹی بڑی چیز کو دیکھ کر سوچنے لگا ہوں۔ لدے ہوئے آموں کے پیڑ کو دیکھ کر، آسمان پہ گول چکر کاٹتے پرندوں کو دیکھ کر جو مردار کھانے کی طاق میں ہیں، پنگوڑے میں لیٹے بچے کو دیکھ کر جو اپنے اوپر لٹکے کھلونے کو بار بار ہاتھ مار رہا ہے اور پھر چھن کی آواز آنے پر کھلکھلا کر ہنسنے لگتا ہے، بیوی کی گیلی چہرے پر چپکی لٹوں کو دیکھ کر، گیلی سڑک پہ رات کے ٹریفک ازدحام کو دیکھ کر۔ غرض اس طرح ہر شے کو میں لکھاری کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، یعنی میں شاعروں اور ادیبوں سے اس قدر متاثر تھا۔ نیز منٹو، غلام عباس، منشی پریم چند، اشتیاق احمد اور تاڑ صاحب کو پڑھ کر ایک عجب خبت مجھ پر سوار ہو گیا۔ اب میں سڑکوں، ہوٹلوں اور دربار پر ادیبوں اور شاعروں کو ایسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا جیسے گویا میں اپنے محبوب کی تلاش میں ارد گرد پھر رہا ہوں، یا مجنوں اپنی لیلی کی تلاشی میں سڑکیں ناپتا پھرے۔ میں نے بہت سے مشاعروں میں بھی شرکت کی، مگر کبھی کسی شاعر کے قریب جانے، بات کرنے اور آٹوگراف لینے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ شاید اس وقت میری عمر بہت چھوٹی تھی، تو جب بھی کسی شاعر یا لکھاری کو ملنے کی دعوت پیش کرتا تو کوئی رضامندی نہیں ہوتا تھا، اکثر اوقات تو جواب ہی ندارد۔ اب نہ جانے اس کی وجہ کیا تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آرٹسٹ قسم کے لوگ مغرور بہت ہوتے ہیں، شاید اپنے آپ کو بہت توپ چیز سمجھتے ہیں، اس لیے ہر کسی سے یوں ہی نہیں مل لیتے، ہر کسی سے فاصلہ رکھتے ہیں اور اپنے موڈ کے بہت ہی پیروکار ہوتے ہیں۔ دل کیا تو ملاقات رکھ لی، نہ کیا تو تنہائی میں گوشۂ نشین ہو گئے۔ سنا ہے دنیا سے ترک تعلق کر کے بھی انہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ ان کے لیے تو قلم اور کرتاس ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ یہی سب باتیں سنتے سنتے میں پاکستان سے لندن شفٹ ہو گیا اور پھر رات دن محنت مزدوری میں یوں جتا کر اپنا ہی ہوش نہ رہا، یوں کام اور فیملی کے درمیان میری یہ خواہش کہاں دب کر رہ گئی، کچھ سمجھ میں ہی نہ آیا۔ شاید بیچاری خواہش ذمہ داریوں تلے دب گئی ہوگی۔ ہماری بہت سی خواہشیں روزمرہ کی ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے یوں ہی دب جاتی ہیں نا۔ سمجھداری ہماری ساری خواہشات کو چکر لے جاتی ہے، یا پھر شاید ہمیں اپنی خواہشیں دبانے کا ہنر آ جاتا ہے۔ وہ عطیہ داؤد نے کیا خوب کہا ہے نا، تجربہ کار ذہن تو سب سمجھ جاتا ہے، ذہن میں سوچوں کو بند کر کے تالا ڈال دوں، چالاک آنکھیں تو سب کچھ تاڑ لیتی ہیں، ان پر لا علمی کے شیشے چڑھا دوں، اپنے حساس دل کو ذرا خاطر میں نہ لاؤں، ماضی کا تمام مشاہدہ اور تجربہ جو درج ہے ذہن پر، اسے مٹا ڈالوں۔ میری عقل میرے لیے عذاب بن گئی ہے، کاش سمجھدار نہ بنوں۔ اور پھر کبھی ذکر چھٹ جانے پر ہم لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ وہ تو بچپن کی خواہش تھی، بچپن کی بات تھی، یا پھر وہ تو بچپن کی معصوم سی خواہش تھی۔ جب انسان نادان ہوتا ہے بڑی بات ہے۔ تمہیں ابھی تک یاد ہے؟ لوگ ایسی بات کر کے اپنے بچپن کی خواہش کو ٹال جاتے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ میں نہیں ٹال سکا۔ جب چند دن پہلے میں نے فیس بک پر پوسٹ پڑھی کہ لندن میں محفل مشاعرہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے، صدر محفل لندن میں مقیم ہوئی بزرگ شاعر ہیں، یہ پوسٹ پڑھنے کے بعد گو میری دبی ہوئی خواہش پھر سے چنگاری کی مانند بھڑک اٹھی، پھر اس بار پہلے سے زیادہ شدت لے کر۔ اس پل مجھے لگا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میری خواہش کی تکمیل کا، اور سچ کہوں تو لندن جیسے سر شہر میں یہ محفل واقعی غنیمت لگنے لگی تھی۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ چلو کوئی نہیں، اب اس عمر میں آ کر خواہش مکمل کر لیتے ہیں، جوانی میں نہ ہو سکی تو کیا ہوا، ویسے بھی کہتے ہیں نا میاں زندگی تو شروع ہی 60 سال کے بعد ہوتی ہے، مگر افسوس قسمت میں شاید ابھی خواہش تکمیل تھی ہی نہیں، تبھی یہ مشاعرہ کینسل ہو گیا، اور نہ ہی میں نے تیاری مکمل کر لی تھی۔ شرکت کے لیے نیا سوٹ خریدا تھا تو آٹوگراف لینے کے لیے نئی ڈائری بھی خرید ڈالی تھی۔ اب فیس بک پر پروگرام کینسل ہونے کی پوسٹ پڑھ کر ٹیبل پر پڑی میری نئی ڈائری مجھے منہ چڑھا رہی ہے، گو مجھے طنز یہ ہنس کر کہہ رہی ہو کہ گو گئی تمہاری خواہش پوری۔ خواہش ایسا سراب ہے جو انسان کو اپنے پیچھے بھگا کر تھکا دیتی ہے، چونکہ اس لمحہ وہ ہماری پہنچ سے بہت دور ہوتی ہے، اس لیے بہت بڑی اور ناممکن لگتی ہے۔ لندن کی تقریباً تمام سڑکیں میں ٹاپ چکا تھا، ہر جگہ جہاں کوئی شاعر یا کسی ادیب کا نام و نشان ہو سکتا تھا میں پولیس آفیسر کی طرح چھان آیا۔ پھر ایک دن آل پریس کی مشہور کافی پیتے ہوئے خیال آیا کہ کیسا پاگل انسان ہوں، لندن جیسے ملک میں اردو ادیب ڈھونڈ رہا ہوں، وہ عظیم تخلیق کار مجھے انگریز کی سرزمین پر کیوں کر مل پائیں گے۔ اس لیے تو پاکستان خاک چھاننا ہوگی، بلکہ وہاں تو خاک چھاننے کی نوبت ہی پیش نہیں آئے گی۔ اپنی عقل پہ جی بھر کے ماتم کرنے کے بعد میں نے ٹھنڈی کافی کا بدمزہ آخری گھونٹ بھرا جو اس سب سوچ بچار میں ٹھنڈی ہو گئی تھی۔
پھر خیال آیا کہ کافی ٹھنڈی ہو تو بدمزہ ہی ہو جاتی ہے، پھر چاہے وہ لندن کی ورلڈ بیسٹ کافی ہی کیوں نہ ہو۔ میری دیوانگی اور شوق کا عالم تھا کہ وہاں سے نکلتے ہی میں نے گھر آ کر آن لائن ٹکٹ بک کروائی اور 20 سال بعد واپس اپنی سرزمین یعنی پاکستان جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ مٹی کی محبت کی کوئی کشش و شش نہیں تھی، یہ اردو ادیبوں اور شاعروں کا تجسس تھا جو مجھے اپنی انگلیوں پر نچوا رہا تھا۔ تب پہلی بار سمجھ آیا تجسس میں بھی کتنی کشش ہوتی ہے۔ تجسس محبت سے ایک سٹیپ پہلے ہوتا ہے، اور یہ تجسس ہی تو ہے جو بڑے بڑے کام کرواتا ہے، لیکن کبھی چاند کالا اور رات اندھیری بھی نکل سکتی ہے، اور پھر خسارے کا خسارہ۔ راستہ، منزل، ملاقات، حالات، واقعات، سب کیا ہوں گے۔ کسے معلوم تھا زندگی میں وہ کہاں ہوتا ہے جو ہم نے سوچا ہو، ہوتا وہ ہے جو کسی نے بھی نہ سوچا ہو۔ اسی کا نام زندگی ہے، جس کا کوئی بھروسہ نہیں، جس کا کوئی اعتماد نہیں، کوئی سی ڈور کہاں جٹ جائے یا پھر کوئی ڈور کہاں ٹوٹ جائے۔ بنا کسی اندازے اور شعوری سوچ بچار کے میں جہاز کی اکانومی کلاس میں موجود تھا۔ دل خوشی سے باغ تھا کہ برسوں پرانے خواب کی تکمیل کے لیے رخت سفر باندھ چکا ہوں، اور کامیابی کی امید میں 100% تھی۔ وہ نیا لباس میں ساتھ لایا تھا، جب کسی ادیب سے ملاقات کروں گا تو پہن کر جاؤں گا۔ ڈائری اور پین بھی میرے دستی بیگ میں موجود تھا۔ ابھی جہاز ٹیک آف نہیں ہوا تھا کیونکہ ابھی کچھ پیسنجرز باقی تھے، حتیٰ کہ میرے ساتھ بائیں طرف کی سیٹ پر خالی تھی۔ میں سکون سے بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی موٹا بھدا سرمئی بال لٹکی ہوئی توند اور ڈھیلی ڈھالی پینٹ شرٹ میں میرے مقابل آ کر برجمان ہو گیا۔ اس کے موٹے چشمے والی اینک اس کی آنکھوں کو خاصا نمایاں پھیلا ہوا دکھا رہی تھی، اتنا کہ باقی کے نین نقش اس کے سامنے کچھ مدھم پڑ گئے تھے، اور حلقوں نے آنکھوں کے گرد دائرہ سا بنا رکھا تھا، سیاہ دائرہ۔ بیٹھتے ساتھ ہی اس نے اپنے دستی سیاہ بیگ میں سے اخبار نکال کر اپنے چہرے کے سامنے پھیلا لیا۔ 15 منٹ بعد جہاز کے ٹیک آف ہوتے ہی میں ہیڈ فون لگا کر کوئی مووی دیکھنے کی سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ والا پیسنجر نیند سے اونگنے لگا، اور پھر کچھ ہی دیر میں سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر وہ خراٹے بھرنے لگا۔ اسے دیکھ کے لگتا تھا کہ بیچارہ نہ جانے کتنی راتوں سے نہیں سویا، جو جہاز کی مکمل پرواز سے پہلے ہی نیند کے آغوش میں جا پہنچا ہے۔ میری مووی کے والیوم سے زیادہ اس کے خراٹوں کی آواز تھی، گو کہ مووی کا بیک گراؤنڈ میوزک۔ سنا تھا کہ خواہش خوار کرواتی ہے، مگر اتنا خوار کرواتی ہیں؟ یہ اب سمجھ آ رہا تھا۔ سوتے ہوئے اسے کسی آن چین نہیں تھا، خراٹے جو لیے سو لیے، مگر سوتے ہوئے اللہ جانے کس کی گردن میں کیسے سپرنگ لگے تھے جو بار بار اس کا سر میرے ہی کندھے پہ آ کر ٹک جاتا، اور یوں خراٹوں کا والیوم گو ایک نمبر مزید بڑھ جاتا۔ کوئی آدھ گھنٹے بعد وہ ایئر ہوسٹس کی سریلی آواز پر اٹھا جو مائک پہ کوئی اناؤنسمنٹ کر رہی تھی۔ اٹھتے ساتھ ہی وہ واش روم گیا تو گیلے چہرے کے ساتھ واپس آیا، پھر چوکس ہو کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بت بنا بیٹھا گہری نظروں سے سب کو دیکھتا رہا، اور پھر اپنے اس دستی بیگ میں سے بھاری بھرکم اردو کی کتاب نکال کر پڑھنے لگا۔ اس نے دوران سفر مجھ سے کوئی بات نہیں کی، وہ فقط اپنی کتاب اور موبائل میں مست رہا۔ ملنے والا جہاز بدمزہ کھانا بھی اس نے خاموشی سے ختم کیا، اور پھر جہاز لینڈ کرنے کے بعد وہ اس خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں بھی باہر نکلنے کے لیے اپنی سیٹ سے اٹھا تو سیٹ بیلٹ اتارتے ہوئے میری نظر ساتھ والی سیٹ کے سامنے نیچے قالین پہ گرے شکن زدہ صفحے پر پرواز کی۔ میں نے حیرت سے اٹھایا اور اپنی جیب میں ڈالنے کے بعد باہر نکل آیا۔ یہ 8 گھنٹے کی ڈائریکٹ فلائٹ تھی، بنا کسی قیام کے۔ امیگریشن کے بعد لاہور ایئرپورٹ کی بینچ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ہی کوئی ہوٹل دیکھوں تو تب دفتراً جیب سے ٹیشو نکالنے کی نیت سے ہاتھ میں وہ شکن دار کاغذ آ نکلا جو نہ جانے کیا سوچ میں نے اٹھا لیا تھا، شاید کسی تجسس کے پیش نظر۔ اب یہی چیزیں تو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ تجسس نے ایک بار پھر اندر سے اتنے گونسے مارے کہ تھکن کے باوجود مجھے کاغذ کھولنا پڑا۔ کھولتے ساتھ ہی دماغ بگ سے اڑا اور زبان سے او خدایا پھسلنا تو واجب ہی تھا۔ بال پوائنٹ کے ساتھ جو لکھا تھا اس کا عکس خود ہی دیکھ لیجیے۔ میری اور سردیوں کی پہلی ملاقات اور ہماری بات اچھی لگ رہی ہیں، لوٹ کے آتی سردیاں، اب کے نہ آنا تو کچھ پل ٹھہر جانا، اتنا کہ میں تمہیں محسوس کر سکوں، اتنا کہ میں دھند کے اس پار دھند کی دویز چادر میں کھویا ہوا کچھ تلاش کر سکوں، اتنا کہ جاڑوں کی یخ راتوں میں میز پہ رکھی گرم کافی سے ہتھیلی پہ گرمائش لے سکوں، اتنا کہ میں اپنے نمناک لہجے کو بلائے خطر زکام کہہ سکوں تا ہزاروں الزامات سے بری ہو جاؤں، اتنا کہ میں بارش کی بوندوں کو اپنے کمرے کی کھڑکی پر ٹپ ٹپ کرتا دیکھ کر اپنے شکستہ وجود کو کچھ پل ڈھیلا راکنگ چیئر پہ جھلا سکوں۔
اتنا کہ جب کھڑکی کھولوں تو برفانی ہوا میری زلفوں کو لے اڑے اور میرے گالوں کو بوسہ دیتی ہوئی وہ میرے اندر کی ہر ویرانی، خلفشار، خالی اور ادھورے پن کو کھینچ باہر نکالے اور مجھ میں زندگی کی جل ترنگیں ایک بار پھر روشن ہونے لگیں۔ اتنا کہ اونی سفید اور ٹھنڈی برف کو چھو کر میرے تمام تر جذبات سرد ہو جائیں۔ اتنا کہ پھر جب بہت دنوں بعد بادلوں کی اور سے جھانکنے والا شرمیلا سورج مجھ پر اپنی چند کرنیں عنایت کرے تو ایک بار پھر مجھے وجود پہ پڑی برف پگھلنے لگے۔ اتنا کہ میں اپنے پیاروں کے ساتھ رضائی میں گھس کر مونگ پھلی، چلغوزے اور میوہ جات کھا سکوں۔ اتنا کہ میں جیبوں کی دونوں پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کسی بنجاری کی طرح تنہا اور اداس شاموں میں نگر نگر پھر سکوں۔ اتنا کہ میں جلتی لکڑیوں پہ ہاتھ رکھے کسی کی حسین یادوں میں اتر سکوں۔ پھر جب یادوں میں الاؤ دکنے لگے تو میں تڑپ کر اپنا جلتا ہاتھ بے ساختہ لکڑیوں سے ہٹا لوں اور پھر اس جلتی لکڑی پر تیل چھڑک کر اس آواز کو نغمہ ساز تصور کرتے کسی اوری خواب نگری میں جا پہنچوں۔ اتنا ٹھہر جا کہ میں تجھ پر کوئی فقرہ باندھ سکوں، جیسے کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں۔ اتنا کہ میں اپنے اگلے افسانے کا نام تیرے نام کر سکوں۔ اتنا کہ میں تجھے گنگنا سکوں یا پھر اتنا کہ میں تیرے نام پر لحاف اوڑھ کر اتنا سوؤں کہ میں اس دنیا سے کچھ پل خود کو اوجھل محسوس کر سکوں۔ تو راہ فرار ہے، بس ایک تو ہی دل کا قرار ہے، کچھ پل تو ٹھہر جا بس اتنا کہ میں امریکن ریچھ ہو جاؤں۔ سلیم قریشی۔ میرے ذہن میں یہ نام اندر کے گھنٹوں کی طرح بجنے لگا، لیکن ساتھ ہی لاشعور چیخ و پکار کر رہا تھا کہ اب تو وقت گزر چکا ہے۔ سلیم قریشی ہی پاکستانی شاعر اور مشہور افسانہ نگار ہیں جن کے افسانے سنڈے میگزین کی جان ہیں، نیز جن کے افسانے مجموعی طور پر کتابی شکل میں بھی منظر عام پر آ چکے ہیں۔ یعنی میرے ساتھ میری منزل، میری خواہش، ایک آخری خواہش، ایک ادیب، ایک شاعر شریک کے سفر تھا اور مجھے علم ہی نہ ہو سکا۔ اتنا نادر موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ دل میں نے اپنے آپ کو کئی صلافتیں سنائیں اور پھر 10 منٹ بعد جب غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا تو قہقہ لگا کر بے ساختہ ہنسنے لگا۔ کبھی چاند کالا اور رات اندھیری بھی نکل سکتی ہے اور پھر خسارے کا خسارہ۔ اس شخص کا بے رنگا حلیہ، بے ترتیب بال، اینک تلے پورے چہرے پر پھیلی مینڈک جیسی آنکھیں یاد آنے پر میرا من کھٹا ہو گیا۔ مجھے شاعروں اور ادیبوں کا کلمہ تخاطب تو مل گیا تھا کہ کیسے وہ کلمہ تخاطب سے آگے نقشہ کھینچ دیتے ہیں، لیکن اب ملن اور یاری کی خواہش ہی دم توڑ گئی تھی۔ آخر کیوں؟ کیا اس کی وجہ حسن پرستی تھی؟ آپ سوچ کر بتائیں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایئرپورٹ کے بینچ پر سامان سمیت بیٹھے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہاں سے نکل کر اس افسانہ نگار اور شاعر کو ڈھونڈوں یا یہیں سے واپس ایمرجنسی لندن کی فلائٹ لے لوں۔ ایئرپورٹ پر لوگ مجھے یوں شکنندار کاغذ ہاتھ میں تھامے بے ساختہ ہنستے ہوئے بغور دیکھ رہے تھے۔ تجسس سے، حیرت سے، ہمدردی سے، غصے سے یا شاید احمق گردان رہے۔ میں نے لوگوں کی پرواہ کیے بنا اپنی وہی نئی ڈائری بیگ سے نکالی اور یہ کاغذ اس کے اندر دبا دیا۔ پھر پین نکال کر لوگوں کی خود پر جمی نظروں سے بے نیاز لکھنے لگا۔ خواہش سراب ہوتی ہے، خواہشیں کبھی کبھی جان کا عذاب ہوتی ہیں۔ یہ تب تک انمول ہیں، جان عزیز ہوتی ہیں جب تک یہ دھند کی بھی چادر میں لپٹی ہوں۔ قریب جاؤ تو ہر احساس، ہر منظر کچھ پل میں عام ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ خواہشوں کے تعاقب میں یوں بھاگتے ہیں جیسے رنگین تتلی پکڑ رہے ہوں، مگر تتلی تو کھو جاتی ہے، کبھی باغ میں تو کبھی موسم بہار میں۔ مگر کچھ لوگ وہ بھی ہیں جن کی خواہشیں دل میں مچل کر سو جاتی ہیں۔ تمہارا شمار کس میں ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کوئی نہیں، تم آخر کبھی تو سوچو گے۔ ڈائری بند کرنے کے بعد میں نے لوگوں کو خود پر ہنستے ہوئے پایا، مگر گردن اکڑ کر میں نے اپنے آس پاس دیکھا تو جانے کہاں سے یہ احساس میرے اندر اود کر آیا کہ شاید میں ادیب ڈھونڈنے کی تلاش میں خود ایک لکھاری بن چکا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا میرا یہ خیال درست ہے؟ خیر، مجھے آج سمجھ آیا کہ خواہشیں واقعی خوار کرواتی ہیں۔ بزرگ درست کہتے ہیں، لیکن کیا میری زندگی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ میں ابھی تک بیٹھا یہی سوچ رہا ہوں؟ احمقانہ۔ اب مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ میں ایک بار پھر گود میں رکھی ڈائری اور پین تھامے ایئرپورٹ کے لاؤنج میں بیٹھا ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہا ہوں۔ کیا واپسی کا سفر لوں یا اب دھوئیں کی طرح اڑ جانے والی آخری خواہش پر ہی کاربند ہوں؟ ذہن شل ہو چکا ہے۔ کیا آپ فیصلہ کرنے میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ سانحہ یہ ہے کہ میں تجھے پا کر کھویا، ورنہ مجھ کو بھی کہاں تھی تیری خواہش ایسی۔ میں نیکسٹ ناول یا افسانہ جلدی آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔